अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और प्रोग्राम बेला के साथ मैं हूं ज़ैनुल हसन। नाज़रीन करामी, आज हम बात करेंगे वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल के साथ बेहरा में पेश आने वाले वाक़े के बारे में। मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल पर बेहरा में वाक़ एक रेस्टोरेंट पर बर्गर और कॉफ़ी लेने के लिए गए थे। काउंटर पर खड़े थे कि कुछ नौजवान, जिनमें ख़वातीन भी शामिल थीं, बच्चे भी शामिल थे, उन्होंने एहसन इकबाल को देख लिया और एहसन इकबाल को देखते ही चोर चोर के नारे लगाना शुरू कर दिए। रेस्टोरेंट चोर चोर के नारों से गूंज उठा। इस मौके पर एहसन इकबाल हाथ में कॉफ़ी का कप लिए सिर्फ बेबसी की एक तस्वीर ही बने रहे। अपने दिफा में कुछ कहना ज़रूर चाहते थे, लेकिन नौजवानों के नारों के सामने वो बिल्कुल बेबस नजर आए और कुछ भी ना कह सके। इस वाक़े के दूसरे रोज़ वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि ये जो कुछ भी हुआ है इस तरह से नहीं होना चाहिए था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने हुल्लड़बाजी करने वालों को मुआफ़ भी कर दिया और कहा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एहसन इकबाल काफ़ी फ़िक्रमंद भी नज़र आए। फ़िक्रमंद इसलिए नज़र आए हैं कि कौम में अदम बर्दाश्त क्यों बढ़ गई है। लोगों ने अपने जज्बात का इजहार करने का ये कौन सा तरीक़ा ढूंढ निकाला है। अगर यही ट्रेंड चल पड़ता है तो क्या कोई महफूज रह सकेगा? ये वो सवाल है कि जिसका बहुत सारे पाकिस्तानियों को जवाब चाहिए। क्या लोग किसी को भी देखकर कहीं भी कुछ भी कह सकते हैं? चोर चोर के नारे लगाना, गालियां देना क्या ठीक है? कतई तौर पर नहीं। अगर ऐसा चलता रहा तो सोचें कि ये ट्रेंड सेट हो जाएगा। आए रोज़ लोगों की इज्जतें सड़कों और बाजारों में उछाली जाएंगी। मशहूर लोग अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ बाहर निकलते हुए खौफ खाएंगे कि कहीं उनके साथ कोई ऐसी वैसी हरकत पेश ना आ जाए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने साथ होने वाले वाक़े का ज़िम्मेदार चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को भी ठहरा दिया और इस वाक़े पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी के एक ट्वीट ने जले पर नमक छिड़कने का काम किया। बेहरा में होने वाले वाक़े पर फवाद चौधरी की जानिब से एक ट्वीट किया गया और इस ट्वीट में फवाद चौधरी की जानिब से ये लिखा गया कि सर, वीडियो में तो सिर्फ आपकी बेइज्जती ही नजर आई है। आप झूठ बोलना बंद करें और लोगों में बुर्का पहनकर जाया करें। ये वो अल्फाज थे कि जो फवाद चौधरी की जानिब से अपनाए गए और फवाद चौधरी ने एहसन इकबाल को बुर्का पहनने का इस तमाम तर सूरत हाल पर मशवरा दे दिया। नाज़रीन, इसे कहते हैं कि जले पर नमक छिड़कना। इसे आज की सियासत भी कहा जा सकता है। इस तरह के वाक़यात को बढ़ावा देना कहाँ की अक्लमंदी है? ये वो सवाल है कि जिसका जवाब हम आज हासिल करने की कोशिश करेंगे। आज शहबाज गिल की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और शहबाज गिल की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो तमाम वाक़या पेश आया है ये इमरान खान के सिखाने पर लोगों ने नहीं किया, बल्कि ये वो गम और गुस्सा है कि जो लोगों के अंदर पाया जाता है और इसी गम और गुस्से का इजहार लोगों ने अपने अल्फाज से किया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि चोर को चोर ही कहा जाएगा, चोर को हाजी तो कहा जा नहीं सकता। इसी के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अली बदर साहब। सदीकुल फारूक से हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक लेंगे और मुझे ये बताया जा रहा है कि अली बदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली बदर साहब, वेलकम कहेंगे आपको प्रोग्राम में। अली बदर साहब, जो कुछ भी हुआ इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। क्या कहेंगे इस सारे वाक़े के ऊपर जिस तरह से भी ये वाक़या पेश आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया भाई, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। देखें, ये जिस वाक़ा आप जिक्र कर रहे हैं, ये वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। ये सिर्फ वाक़या किसी एक पार्टी या एक शख्सियत से रिलेटेड नहीं है। ये मुआशरे की सोच की अक्कासी कर रहा है। अगर तो इसी तरह अदम बर्दाश्त रहा और मामलात और सिलसिले इसी तरह चलते रहे तो मैं समझता हूँ यहाँ पे मामला हाथापाई, खून खराबे की तरफ जा सकता है। सियासत जो है इसके अंदर अगर आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं या जिंदगी में भी आपने कामयाबी हासिल करनी है तो दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज पेशेंस एंड टॉलरेंस, सब्र और बर्दाश्त। यहाँ पे आपको अपने मुखालफीन की बातें सुननी भी है और बर्दाश्त भी करनी है और उन पे सब्र भी करना है। देखिए, हमें भी बहुत लोग बहुत कुछ कहते थे, हमने तो बहुत उतार चढ़ाव भी देखे हैं, लेकिन ये जो अदम बर्दाश्त का एक कल्चर इमरान खान साहब की जानिब से मुआशरे के अंदर उनको एजुकेट किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि आपने लड़के इस तरह के मामलात को करना है, ये अच्छी चीज नहीं है।
میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ خان صاحب کیونکہ سیاسی تربیت نہیں تھی ان کی، اس وجہ سے وہ اس طرح کی حرکتیں کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، اور وہ بھی عدم اعتماد کا اور عدم برداشت کا شکار ہے، کیونکہ ان کے اندر بھی خود بھی برداشت اور صبر نہیں ہے. تو یہ انہی کی سوچ کی عکاسی کرتے ہوئے کہ ہمارے بہن بھائی ہیں، سارے دوست ہیں، کہ ان لوگوں کو چاہیے، معاشرے کو چاہیے، پاکستانیوں کو چاہیے کہ دیکھیں سیاست جو ہے اس کے اندر ہمیں ایشوز کے اوپر بات کرنی چاہیے، ذاتیات پہ نہیں اترنا چاہیے. اگر کسی قسم کا کوئی آپ کو اختلاف ہے تو آپ اختلاف رائے رکھیں، اختلاف رائے رکھنا جمہوریت کا حسن ہے، پر اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ we should not even agree to disagree. ہم اس چیز کے اوپر بھی لڑائی شروع کر دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. معاشرہ اور لوگ جو ہے پاکستانی جو ہے ایک غلط سمت میں جا رہے ہیں، اور ان کو برداشت اور صبر کے ساتھ ہی ایجوکیٹ کیا جا سکتا ہے کہ ہمیں اپنے سیاسی مخالفین کی بھی عزت افزائی کرنی ہے، ان کی رائے کا بھی احترام کرنا ہے، اور ان کی رائے کے اوپر برداشت بھی کرنی ہے. کوئی بہت زیادہ گری ہوئی بات کر دے، آپ نے اس طرح کا اپنا صبر کا دامن چھوڑنا نہیں ہے، اور لوگوں کو یہ تلقین کرنی ہے کہ دیکھیں آپ سیاسی بنے، آپ لڑائی جھگڑے والے نہ بنے، آپ اخلاقیات کا دامن نہ چھوڑے. آپ دیکھیں کہ خان صاحب نے جو معاشرے کے اندر ایک روایت قائم کی ہے، آگے ان کے حواری بھی اسی قسم کی روایات کو چلا رہے ہیں، جو کہ اخلاقیات کا دامن چھوڑ کے اخلاقیات سے گری ہوئی. یہ زبان کوئی بھی شخص یوز کر سکتا ہے، آپ اور ہم بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی سیاسی کارکن بھی کر سکتا ہے، کوئی سیاسی پارٹی کا لیڈر بھی کر سکتا ہے، لیکن ہمیں ہماری لیڈر محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب، ان کے اوپر جتنی مرضی تنقید ہو، وہ کہتے ہیں کہ ہم معاشرے کو اور عوام کو، لوگوں کو یہ تاثر نہ دیں کہ ہم اگر کوئی برا بنتا ہے تو اس کو دیکھ کے ہم بھی برے بنے. ہمیں صبر کرنا ہے، ہمیں برداشت کرنا ہے، اور بری حرکت کر رہا ہے تو ہمیں اس کو روکنا ہے، نہ کہ ہم بھی برے بن جائیں. تو لہٰذا ہم بھی صبر اور برداشت سے کام لیتے ہیں، اور اخلاقیات کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے. ہم لوگوں کو یہ تلقین کرتے ہیں اپنی پارٹی کے اندر تمام لوگوں کو، کیونکہ اگر ہمارا لیڈر بلاول بھٹو زرداری صاحب یا آصف علی زرداری یا کوئی بھی سینئر لیڈر ہلکی سی بھی کوئی ایسی بات کر دے گا عدم برداشت کی، اور یہ ہلکا سا اشارہ کر دے گا، تو یہ لڑائی نیچے گلی محلے تک چلی جائے گی، یہ گھروں میں بھی لڑائی چلی جائے گی، یہ گلی محلوں میں چلی جائے گی، یہ بازاروں میں چلی جائے گی، اور ہر فورم کے اوپر لوگ آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں گے. لہٰذا ہم ایک میسج اس قوم کو دے رہے ہیں، کل عید قربان بھی ہے، ہمیں اس عید سے یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی دوسری اناؤں کی قربانی دینی ہے. ہمیں جو انا ہم رکھ ہی نہیں سکتے، ہم لوگوں نے کیا کہتے ہیں نا، ایک ایسا بناوا کیا ہوا ہے کہ ہم نے ایک انا کو اپنی عزت بنایا ہوا ہے. حالانکہ اپنا اس ایروگینس کو ہم ختم کر دیں اور اس کی قربانی دے دیں، تو میں سمجھتا ہوں اپنے اندر لچک لے کے آئے، اپنے اندر برداشت لے کے آئے، تو ہم بہت سی چیزوں کو، مسئلے کو ٹیبل کے اوپر حل کر سکتے ہیں، اور چیزوں کے اندر بہتری آ سکتی ہے. بالکل بہت اچھی بات بولی آپ نے علی بدر صاحب. آپ نے بہت اچھی بات بولی کہ ہمیں برداشت پیدا کرنی چاہیے. اپنے جو فالورز ہیں ان کو بھی یہ کہنا چاہیے کہ آپ برداشت کا راستہ اختیار کریں. لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہ تمام تر واقعہ بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ پیش آتا یا آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ پیش آتا، تو تب بھی آپ یہی بات بول رہے ہوتے؟ دیکھیں، ہم اس واقعے کی پرزور مذمت کر رہے ہوتے. بلاول صاحب کے ساتھ اگر اس طرح کے اور بھی بڑے لوگ جب ملتے ہیں، سخت بات بھی کر دیتے ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بلاول صاحب ایک اپنی مسکراہٹ اور اسمائل کے ساتھ بہت ساری چیزوں کو سمیٹ لیتے ہیں، اور بیٹھ کے ٹیبل پہ لوگوں کو کنونس کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ اختلاف رائے رکھنا ضروری ہے، لیکن بیٹھ کے ڈائیلاگ کے ساتھ اور گفتگو کے ساتھ اگر ہم معاملات کو آپس میں حل کر لیں تو بہتر ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہر ایک کی اپنی اختلاف رائے ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگ جو آپ یہ دیکھیں پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں، عمران خان صاحب کے حواری ہیں،
یہ لوگوں کو جو ایجوکیٹ کر رہے ہیں اور جو لوگوں کو پرووک کر رہے ہیں، انسٹیگیٹ کر رہے ہیں، یہ جب آ کے بیٹھتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر اور جب مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں تو یہ بڑے اچھے طریقے سے جی حضوری کر کے مل رہے ہوتے ہیں دوسری پارٹیوں کے لیڈروں کو. یہ ٹی وی پہ ہی آ کے صرف لوگوں کو پرووک کرتے ہیں، کیونکہ نہ تو انہوں نے عوام میں جانا ہے اور نہ کوئی ان کی عوام میں حکت ہے. تو اس وجہ سے یہ معاشرے کو اس پوائنٹ پہ لے کے جا رہے ہیں جہاں پہ معاشرے کے اندر ڈیوائیڈ آ جائے، اور اس ڈیوائیڈ کا نقصان اس ملک کو، اس ملک کے عوام کو ہے. یہاں پہ ہمیں دیکھیں تمام پولیٹیکل پارٹیز نے جب عمران خان صاحب کو گھر بھیجا، ٹھیک ہے ایک علی آئینی بدر اور صاحب، آپ قانونی ساتھ ہی طریقے سے موجود رہیے گا. ابھی ہمیں فیاض الحسن چوہان صاحب جوائن کیا ہے، پی ٹی آئی کے رہنما ہیں اور بڑا بے باک بولتے ہیں. فیاض الحسن چوہان صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. کیا کہیں گے یہ تمام تر جو کل صورتحال پیش آئی، نعرے بازی کرنے کا، سرعام کسی کی تذلیل کرنے کا جو ٹرینڈ سیٹ ہوا ہے، اس پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ کہیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ جب آپ ایک غیر ملکی طاقتوں کے اشاروں پہ ناچ کر، سازش کر کے کہ ایک ہستی بستی ریاست، حکومت اور معیشت پر تباہ حال کریں گے اور خود 1 ارب کی کرپشن کے بجائے 2 کھرب کی کرپشن کرنے کی طرف آمادہ ہوں گے اور لوگوں کو یہ کہیں گے کہ نہیں جناب، آپ 1 پیالی چھوڑ کے آدھی پیالی پیئیں گے تو معیشت ٹھیک ہو جائے گی. دوسری طرف آپ نے لوگوں کی زندگیاں جیرن کی ہوں. آپ نے $129 فی بیرل پہ، اگر آپ کا تیل کی قیمتوں پہ $149 کا پٹرول مل رہا تھا تو $98 فی بیرل پہ آپ لوگوں کو $100 مہنگا اور $130 مہنگا ڈیزل دینا شروع کریں گے اور پھر لوگوں کو الٹے سیدھے قسم کے جناب آپ ایڈوائزز دیں گے. اور کرپشن کا آپ نے بازار گرم کیا ہوگا، لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوگا، اپنے کرپشن کے کیسز آپ کلیئر کروا رہے ہوں گے. جو کرپشن کے کیسز کے اوپر تعینات آپ کے وعدہ معاف گواہ یا افسران ہیں، وہ خودکشیاں اور جناب آپ کی جناب دل کے دوروں کے جناب ذریعے سے اس دنیا سے جا رہے ہوں گے، تو پھر عوام سے آپ کیا توقع رکھیں گے؟ جب عوام جو ہے وہ آپ کی نیمبو جو ہے وہ 800 روپے کلو اور 1000 روپے کلو لے رہے ہوں گے، آپ کی جناب تیل اور گھی جو ہے وہ آپ کے 750 روپے کلو لے رہے ہوں گے، تو آپ عوام سے کیا توقع رکھیں گے؟ آپ ہستی بستی معیشت کا بیڑا غرق اور ستیہ ناش پھیر دیں گے، ملک کو دیوالیے کے قریب لے آئیں گے. 7 ارب $6.5 ارب کے اوپر آپ کا زر مبادلہ ہو اور ملک کے حالات یہ ہیں کہ آپ خود تو لگژریز لائف بسر کر رہے ہو، حکمران خود تو کافی پینے کے لیے اور برگر کھانے کے لیے آپ آ جائیں، لوگوں کو آدھی پیالی پیو گے تو جناب معیشت ٹھیک ہوگی. تو جناب پھر اسی قسم کے جناب لوگوں کا رسپانس آئے گا. اب آپ کے سری لنکا کے اندر آپ کہیں جی لوگ کیوں گھر میں چلے گئے، سری لنکا کے صدر کے گھر، آپ اس کے اوپر بھی جناب پروگرام کر سکتے ہیں، تجزیہ کر سکتے ہیں، ریمارکس دے سکتے ہیں. لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں. پاکستان کی اکانومی، پاکستان کے امیر غریب مڈل کلاس ہر ایک کا گھر تباہ ہو گیا ہے. میرا گھر تباہ ہو گیا ہے، مجھ سے میرا کچن نہیں چل رہا. غریب سے، یعنی مڈل کہ کلاس سے، فیاض اپر مڈل الحسن چوہان کلاس سے، صاحب رچ کے کلاس سے. اب تک آپ کی جو بات سنی ہے، اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عدم برداشت کا ایک رجحان عوام میں پایا جاتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اس ٹرینڈ کو ہمارا آج پروگرام کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس ٹرینڈ کو یہاں اس طرح سے سیٹ نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کو ایک دوسرے کو چور چور نہیں کہنا چاہیے. میں نے آپ کے سامنے ساری پکچر رکھ دی. دیکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ غربت سے پناہ مانگو، غربت کفر کی طرف لے جاتی ہے. غربت جناب، جب آپ کا پیٹ کی دوزخ جو ہے نا، پیٹ کی آگ آپ کی نہیں بجھے گی، آپ لوگوں کی زندگیوں کو تباہ کر دیں گے، لوگوں کو خط غربت سے نیچے لے جائیں گے. لوگوں سے آپ اخلاقیات کی توقع رکھیں گے؟ آپ مجھے یہ بتائیں نا. بجلی کا بل آتا ہے تو بچوں کی اسکول کی فیسیں سمجھ نہیں آتی. ابھی آپ دیکھیں، کل انہوں نے 335% گھریلو صارفین کی گیس مہنگی کی ہے. 335%، 300 گنا سے بھی 3 گنا سے بھی زیادہ. اس سے پہلے یہ 45% گیس مہنگی کر چکے تھے، 47% بجلی مہنگی کی. کل انہوں نے $7.90 فی یونٹ پھر بڑھا دی. آپ مجھے بتائیں نا، عوام کدھر جائے؟ عوام کی تو زندگیاں تباہ ہے. سر، اگر مہنگائی کو دیکھا جائے تو مہنگائی کا ٹرینڈ تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں بھی اوپر جاتا ہوا ہی نظر آ رہا تھا، لیکن اگر اس دوران اگر اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آتا تو کیا تب بھی آپ کہتے کہ ہاں یہ عوام ٹھیک کر رہی ہے جو کر رہی ہے؟ ہر دفعہ تو 11% جناب آپ کا انفلیشن ریٹ تھا، اب 32% ہے. 32% 3 مہینوں کے اندر 21% بڑھ گیا ہے. آپ تو یہاں میڈیا شو کر رہے ہیں اور میں یہاں پہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے میڈیا شو کر رہا ہوں نا.
آپ ذرا پبلک کے گھروں کے اندر جائیں, سفید پوش کیا امیر آدمی کا گھر رول گیا, جو امیر جس کو رچ کلاس کہتے تھے نا, ان کے گھر کے کچن نہیں چل رہے, انہی نااہل اور نکمے اور امپورٹڈ حکمرانوں کی وجہ سے, صحیح, جنہوں نے اچھی بڑی اکانومی چل رہی تھی عمران خان صاحب کی اور پی ٹی آئی کی حکومت کی, انہوں نے ڈالرز اور ڈیلرز کے اشاروں پہ ناچ کے ان کے چرنوں پہ بیٹھ کے جو ہے نا ملک کے اور عوام کا بیڑا گھر کر دیا ہے. اب آپ کہیں جناب کہ آپ ان کو پھر الٹے سیدھے مشورے بھی دو, پھر لوگوں کو یہ کہو کہ آپ سر لیکن الزام یہ لگ رہا ہے, کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو کچھ عدم برداشت پیدا ہو رہی ہے یہ عمران خان کی اس سوچ کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے کہ عمران خان نے جو چور ڈاکو لٹیرے کے نعرے لگائے تو وہ اب فٹ ہو چکا ہے عوام کے ذہنوں کے اندر. ادھر ہی رک جائیں, اس کا میں جواب دے دوں. یہ آپ کے 5 سال یا 10 سال کے جو صحافی ہوں یا سیاستدان ہوں یا سیاسی کارکن ہوں یا سیاسی لیڈر ہوں نا, ان کو تو شاید چیز سمجھ نہیں آئے. ہم پچھلے 40-43 سال سے سیاست کے اندر نا, میں آپ کو بتاتا ہوں یہ عدم برداشت کہاں آئی. 80s کے مڈ میں یہی نون لیگ تھی, یہی نواز شریف تھے, یہی آل شریف تھا, اور یہی نواز شریف کے والد محترم اللہ پاک جنت الفردوس میں جگہ دے میاں محمد شریف صاحب تھے. ان کی سرپرستی میں ایک تکبیر رسالہ نکلتا تھا صلاح الدین صاحب کا, سید صلاح الدین صاحب کا. ایک زندگی رسالہ نکلتا تھا مجیب الرحمان شامی صاحب کا. اور پھر اخبارات کے فرنٹ پیج پہ جہاں پر محترمہ نصرت بھٹو اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی معاذ اللہ گندی ننگی تصویریں جناب اس میں چھاپا کرتے تھے, اور ہیلی کاپٹر سے جناب پراپر طریقے سے پھینکا کرتے تھے, اور پھر اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے انتہائی زومینی قسم کے جناب فکرے کسا کرتے تھے بیگم نصرت بھٹو پہ اور بینظیر بھٹو صاحبہ پہ. اور پھر ہر قسم کی گندی ننگے الزام اور باتیں اسی نون لیگ نے 80s کے اینڈ اور 90s کے جناب 99 تک انہوں نے یہ ساری چیزیں کی. پھر 99 کے بعد انہوں نے جناب جمائمہ صاحبہ کے اوپر جناب یہی چیزیں پھر انہوں نے کی. آپ کیا باتیں کر رہے ہیں, عمران خان, یہ سارے کا سارا انہوں نے خود پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے یہ کلچر پروان چڑھایا. بھٹو صاحب کے دور میں یہ نہیں تھا, ایوب خان صاحب کے دور میں یہ نہیں تھا, یحییٰ خان صاحب کے دور میں نہیں تھا. یہ 85 کے بعد اسی نون لیگ نے, اسی آل شریف نے, اسی نواز شریف نے, اسی شہباز شریف نے, ان لوگوں نے یہ سارا پروان چڑھایا. صحیح. اچھا فیاض الحسن چوہان صاحب, آج جب پریس کانفرنس کی گئی حسن اقبال صاحب کی جانب سے, ان کی جانب سے کہا گیا کہ اگر میرے ساتھ کوئی سیکیورٹی گارڈ موجود ہوتا اور اس وقت وہ جن لوگوں کی جانب سے بدتمیزی کی جا رہی تھی اگر ان کو روکنے کی کوشش کرتے تو صورتحال خراب ہو سکتی تھی. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اگر وہاں پر واقعی کوئی سیکیورٹی موجود ہوتی, لوگوں کو ہٹانے کی کوشش کرتے تو ہاتھا پائی تک نوبت آ سکتی تھی. تو ہمارا پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ اگر اس طرح کے واقعات سے گریز ہی کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. ایک چیز تو آپ اپنے ذہن میں رکھ لو کہ نہ تو وہ ان کی مخالف پارٹی کے کوئی عہدیدار تھے, نہ کسی مخالف پارٹی کے کوئی ایکٹیوسٹ تھے, نہ کوئی وہ پولیٹیکلی کوئی نامی گرامی جناب کوئی کارکنان یا لیڈران تھے. وہ عام پبلک تھی. عام پبلک نے اپنے ملک اور دھرتی ماں کے ساتھ جو کچھ پچھلے 3-4 مہینوں میں ہوا وہ ان کے ٹپس پہ ہے, ان کو ازبر ہے کہ کون کون میر جعفر ہے, کون کون میر صادق ہے, کون کون ڈالرز اور ڈیلرز کے چرنوں پہ بیٹھ کے انہوں نے اس ملک کا یہ حالات کیے ہیں. اچھا بھلا 23 ارب ڈالر کے زر مبادلہ کو آپ نے 6.5 ارب ڈالر پہ لا کے دیوالیے پہ لے آئے. اچھا بھلا 6% جی ڈی پی گروتھ ریٹ کو آپ جناب 4% کے اوپر جناب لے آئے ہیں. اچھا بھلا آپ کا 32 ارب ڈالر کا آپ کا جناب ایکسپورٹ تھی وہ 30% آپ نے کم کرا کے اس کا بیڑا گھر کرا دیا. اچھا بھلا آپ کی 31 ارب ڈالر کی پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ فارن ریمیٹنس تھی, اس کو پھر جناب بیڑا گھر کر کے جناب 20-21 ارب ڈالر کے اوپر بلکہ اس سے بھی نیچے لے آئے. پاکستان کے سارے حالات کو تباہ کر دیا, معاملات کو تباہ کر دیا. وہ عام پبلک تھی, عام پبلک دیکھ رہی ہے, وہ فیس کر رہی ہے. وہ اپنے گھر سے لے کے, اپنے محلے سے لے کے, اپنے پوری سوسائٹی اور معاشرے کو لٹتا ہوا, بکتا ہوا, تباہ ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے. ان کا وہ غم اور غصہ تھا کہ کن حکمرانوں کی وجہ سے ساری چیز ہوئی. تو پھر انہوں نے وہ اظہار کیا. یا تو ہوتے نا پی ٹی آئی کا جلوس ہوتا, پی ٹی آئی کے ورکرز ہوتے, وہ وہاں پہ موجود ہوتے, ان کو بیج لگے ہوتے, ان کے نامی گرامی ہوتے, انہوں نے ایسا کیا ہوتا. بالکل غلط ہے جی. آپ مخالف کے کسی لیڈر کو یا مخالف کسی دوسرے اپوننٹ کو دیکھ کے کوئی اس قسم کی چیز نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ عام پبلک تھی,
یہ عام پبلک نے اپنا غم اور غصے کا اظہار کیا. ٹھیک ہے, عام پبلک نے اپنے غم اور غصے کا اظہار کیا. فیاض الحسن چوہان پی ٹی آئی سے ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کی جانب سے گفتگو کرتے ہوئے یہی کہا گیا کہ یہ غم و غصہ ہے, اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ عمران خان کی تعلیمات کی وجہ سے ہوا ہے. ناظرین, اب یہ بریک کے بعد ہمیں صدیق الفاروق صاحب جوائن کریں گے, پی ایم ایل این کے لیڈر ہیں, ان سے بھی بات کریں گے اور ان سے ان کا موقف اس کے اوپر جانیں گے. اسٹے ود اس.